बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम नवावत टुडे में आपको खुश आमदीद कहते हुए मैं हूं आपकी मेज़बान सैयद आयशा नाज, और प्रोग्राम में मेहमान हैं हमारे डिप्टी एडिटर नवाए वक्त और कॉलम निगार होने के साथ साथ तजियाकार भी हैं जनाब सईद आसी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी अल्लाह करम है जी। चलें नाज़रीन, प्रोग्राम को भी खैर वाफियत से आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले कलाम रब्बानी को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तबाही होगी उस रोज़ झुटलाने वालों के लिए, क्या हमने नहीं बनाया ज़मीन को समेटने वाली तुम्हारे जिंदों और मुर्दों को, और हमने ही बना दिए इसमें खूब जमे हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़, और हमने ही तुम्हें मीठा पानी पिलाया। तबाही होगी इस दिन झुटलाने वालों के लिए, उन्हें हुक्म मिलेगा चलो उस आग की तरफ जिसको तुम झुटलाया करते थे। अल्लाह ताला हमें इस कलाम की समझ अता फरमाए और उसके बाद इस पर अमल की तौफीक दे। सईद आसी साहब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, शुरू कीजिए। और सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के मौक़िफ़ की। आपको जानते हैं आप सेक्रेटरी ख़ारजा सतह के मुज़ाकरात पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुए, उसके बाद मुश्तरका तहकीकात की पेशकश पाकिस्तान की जानिब से की गई। ये है हमारी लीडिंग स्टोरी। मुंबई हमलों में हमारी कोई एजेंसी मुलव्वस नहीं, पाकिस्तान ने यह कहा है, और भारत ने मुतालबा किया है कि ज़िम्मेदारों को कटहरे में लाया जाए। अब जो पाकिस्तान और भारत दोनों मसला कश्मीर का पुरअमन हल तलाश करने पर एक बार फिर मुत्तफिक हुए और इख्तलाफात के खात्मे के लिए नतीजा खेज बातचीत जारी रखने पर भी इत्तफाक हो गया। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी यहीं बताते चलें कि भारत की जानिब से क्या मौक़िफ़ आया है। पाकिस्तान और भारत मुज़ाकरात मुंबई हमलों की तहकीकात पर बदस्तूर इख्तलाफात का शिकार हुए, जबकि मुंबई हमलों में पाकिस्तान के रियासती और गैर रियासती अनासिर मुलव्वस थे। चिदम्बरम हठधर्मी पर कायम है, ये भारत का रवैया हमेशा से रहा है। ऐसे रवैये में सईद आसी साहब मुज़ाकरात कामयाब कैसे हो सकते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये मुज़ाकरात हो किस इशू पे रहे। अब देखिए ना ये वाक़या हुए भी मेरे 3-4 साल हो गए। उस जो मुलज़म था मुजरम बना, फांसी की सज़ा हुई, सज़ा वो ज़ाहिर वो भुगतेगा, अपील उसने की हुई है। जी जी। तो इसमें से निकालना क्या है अभी इन्होंने इस केस में से? अब देखिए ना, ये तो इंडिया की जो शुरू दिन से एक नीयत है पाकिस्तान के बारे में कि इसे जिच करना है, इसे दबा के रखना है। अब इसका जो लहजा, जो लैंग्वेज है इस यानी इंडियन ये डिप्लोमेट्स की और ये चिदम्बरम जो वज़ीर दाखिला है इंडिया के, जिस यानी कि टांटिंग एटीट्यूड के साथ ये बात करते हैं, तहकमाना लहजे में ये बोलते हैं, जिससे ऐसे लगता है जैसे ये भी हमारे अमेरिका की तरह शायद हमारे आका हैं, बॉस है हमारे, या आप कह लीजिए इसे कह सकते हैं। तो बात ये है कि डायलॉग की मेज़ पर जब बैठते हैं इंडिया के साथ, तो हमारा इशू क्या होता है और उस इशू को डिट्रैक्ट ये कैसे करते हैं, फिर ये है असल बात। हमारा इशू जो मेन हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बुनियादी इशू, वो तो कश्मीर का इशू है और पानी का इशू है। ये उसको डिट्रैक करने के लिए बीच में दहशतगर्दी ले आता है, और जब ये दहशतगर्दी आती है तो मुज़ाकरात उसी वक्त सबूटाज हो जाते हैं। कोई वीकनेस हमारी साइड से नहीं होती? क्या नहीं होती? हमारी साइड से अपना पॉइंट ऑफ व्यू पुट अप करने में कोई वीकनेस नहीं होती। वीकनेस तो मैं तो कहता हूँ ये मुज़ाकरात पे बैठना ही वीकनेस है हमारी। इनके साथ मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के हमें कुछ हासिल नहीं होगा। आजमाए हुए हैं ये, मेरे ख्याल कुछ 250 डायलॉग हो चुके हैं अब तक, आला तरीन सतह से लेकर सेक्रेटरी की सतह तक। कोई रिजल्ट कोई एक भी किसी एक मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के कोई रिजल्ट आज तक, कोई आउटकम आया अभी तक नहीं आया और ना ही आएगा, क्योंकि इंडिया की जो नीयत है वो हमें सफ़े हस्ती से मिटाने की पहले दिन से। वो अपने इस अज़म पे कारबंद होते हुए हमें कभी मुज़ाकरात की मेज पे कुछ नहीं देने वाला। ना कश्मीर इशू सेटल होना है इस तरह मुज़ाकरात। जी, सोल्यूशन फिर कहाँ है? सोल्यूशन हमारे पास एक ही, एटम बम किस लिए बनाया हमने? देखिए ना, यही महसूस करके जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ, इंडिया की वो जो मुक्ति बहानी की जो साजिश थी 16 दिसंबर 71 को जो सानिया हुआ, उसके बाद जब भुट्टो साहब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने इंडिया के अज़ाइम को भांप कर ही ये अज़म ज़ाहिर किया था कि हमने एटमी कुव्वत बनना है। इस इंडिया का तोड़ इसी तरह पॉसिबल, जब 74 में उसने एटमी धमाके कर दिए इंडिया ने, तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। तो भुट्टो साहब ने फिर ये ऐलान किया, फिर डॉक्टर कदीर खां को वो हालैंड से लेकर आए पाकिस्तान, तो फिर उन्होंने ये ऐलान किया कि हम बेशक घास खा लेंगे लेकिन एटम बम ज़रूर बनाएंगे। और उसी वक्त उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि कश्मीर के लिए हम 1000 साल तक इंडिया से जंग लड़ने को तैयार हैं। ये सारे जो एक यानी कि जो हमारी उस वक्त की क़यादत थी, उसने ये भांप कर ही ये सारा ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था। तो इंडिया के जो अज़ाइम है वो उसी तरह स्टैंड स्टिल है हमारे बारे में, वो बाज नहीं आएगा। एक हिस्सा हमसे अलग किया उसने, बाकी मादा पाकिस्तान जो है
اس کی کوشش ہے کہ جیسے تیسے اس کو بھی ختم کر کے جو اس کا اکھنڈ بھارت کا جو منصوبہ ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے وہ. تو اس مذاکرات سے مجھے تو کچھ نہیں لگتا کہ کچھ حاصل ہونے والا. تو ایک طرف یہ مذاکرات ہوئے تو دوسری طرف پاکستان نے ناظرین حریت قیادت جو ہے ان کو اسلام آباد آنے کی دعوت دے دی ہے مسئلہ کشمیر پر مشاورت کے لیے. اچھا ٹھیک ہے، بھارت سے مشاورت تو کامیاب نہیں ہوگی، لیکن کیا یہ جو سائیڈ پاکستان اختیار کرنے جا رہا ہے اس میں ہوگی سکسیس؟ بالکل کرنی چاہیے. دیکھیں ہمارا تو مین ایشو ہی کشمیر ہے. کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے. یہ پاکستان میں شامل ہوگا تو پاکستان کی تکمیل ہوگی. جو تقسیم ہند کا جو ایجنڈا تھا اس کے تحت جب یعنی کہ یہ ایک فارمولہ طے ہوا تھا کہ جو مسلم اکثریتی آبادی کی جو سٹیٹس ہیں وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کر سکتی ہیں، جو ہندو اکثریتی آبادی کی ہیں وہ انڈیا کے ساتھ کر سکتی ہیں. تو اس فارمولے پہ انڈیا نے تو منوان عمل درآمد کرا دیا. حیدرآباد دکن بھی شامل کر لیا اس میں، حالانکہ وہاں ایک تنازع تھا کہ وہاں مسلم آبادی کی اکثریت تھی. لیکن جب کشمیر کا مسئلہ آیا، یہاں تو غالب اکثریت مسلمانوں کی تھی، یہ فطری ہمارا اس کا آ جانا تھا، یہاں پاکستان میں اس کا الحاق ہو جانا تھا. اور کشمیری بھی تہہ دل سے یعنی آمادہ تھے، تیار تھے، فیصلہ کیے بیٹھے تھے کہ ہم نے پاکستان کا حصہ بننا ہے. لیکن انڈیا جو ہے اس کے جو عزائم تھے وہ ظاہر ہے انہوں نے تو پہلے، نہرو نے تو پہلے دن سے اعلان کر دیا تھا کہ یہ سروائیو نہیں کر پائے گا پاکستان زیادہ دیر، تو الٹیمیٹلی یہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا. تو اس نیت کے تحت پھر نہرو نے اس کو متنازع بنایا کشمیر کو، اور کیس لے کر یو این سلامتی کونسل میں چلے گئے کہ اس پہ جو ہے نا یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہو سکتا. تو یو این سلامتی کونسل نے پھر کشمیریوں کے حق میں فیصلہ دیا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے. جو ایک آپ کا جو فارمولہ ہے تقسیم ہند کا، اس کے تحت انہیں پلیبسٹ کا حق دیں، آپ رائے شماری کرائیں، وہ جو فیصلہ کریں گے اس کے مطابق پھر اس کا طے ہو جائے گا. لیکن چونکہ ہندو بنیے کی ایک سازش تھی، وہ نہیں چاہتا تھا، انہیں پتا تھا کہ رائے شماری ہوگی تو کشمیری مسلمان جو ہیں وہ پاکستان میں ہی شامل ہوں گے. تو انہوں نے اس سے اوائڈ کرنے کے لیے پھر اس قراردادوں سے انحراف کیا. 2 قراردادیں تھے، جنرل اسمبلی کی اور سلامتی کونسل کی. انحراف کیا، پھر انڈیا کے آئین میں ترمیم کر کے کشمیر کو ایک باقاعدہ ریاست کا درجہ دے دیا. اب جس ملک نے کشمیر کو اپنے آئین کے تحت ریاست کا درجہ دیا ہوا ہے، کیا وہ سیٹل کرے گا مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر ہمارے ساتھ کہ یہ کشمیر آپ رائے شماری کرا لیں؟ اس پہ کبھی ایسا نہیں ہونے والا. تو اس کا حل تو ایک ہی ہے، طاقت ہی اس کا حل ہے، الٹیمیٹلی ایسے ہی ہونا ہے. ٹھیک. تو آپ اس جو یعنی اس کا پاسبل حل ہے، آپ اس پر کنسنٹریٹ کریں، اپنی طاقت پر توجہ مرکوز کریں، اور یہ طے کر لیں، یہ سوچ لیں کہ ہم نے کشمیر حاصل کرنا ہے تو بزور طاقت حاصل یعنی آزمائے ہوئے کو مزید نہ جی. تو اس میں کشمیری حریت قائدین جو ہے ان کو بلائیں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں، ایک فارمولہ طے کریں کہ کیسے چلنا ہے. ان کی سٹرگل جو ہے اس وقت، جو آزادی کی سٹرگل جو ہے جس میں انہوں نے لاکھوں جانوں، انسانی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، اس کو سہارا دے، تقویت پہنچائیں. یہ آپس میں آپ کا انٹریکشن ہوگا کشمیری حریت لیڈران کے ساتھ، تو جو مایوسی کی تھوڑی بہت ایک اظہار ہوتا ہے ادھر سے ہمارے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے، شاید وہ بھی تھوڑی سی فضا ہموار ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. امید اچھی رکھنی چاہیے. جیسے کہ سعید آصف صاحب نے بات کی کہ بھارت ہمیشہ ہم سے ٹریٹ کرتا ہے ایک آقا کی طرح، جیسے امریکہ ہم سے ٹریٹ کرتا ہے. تو آقا کی بات کر لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں نیٹو سپلائی بحالی کی. نیٹو سپلائی بحالی کے خلاف دفاع پاکستان کونسل کا احتجاج جاری. منصورہ میں جماعت اسلامی کا بڑا مظاہرہ، آج ملک کی یوم احتجاج منایا جائے گا. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو دیگر بیانات ہیں نیٹو سپلائی کی بحالی کے حوالے سے وہ بھی شامل کرتے ہیں. مسلم لیگ نون کے صدر کا بیان، نیٹو سپلائی کا فائدہ حکمرانوں کو ہوگا. زرداری ٹولے نے خود کو مشرف سے بڑا ڈکٹیٹر ثابت کیا ہے. یہیں پہ عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین کہتے ہیں عوام تیار ہیں، حکومت گرانے کے لیے اسلام آباد کی جانب سونامی مارچ کریں گے. نیٹو سپلائی بحالی سے پارلیمنٹ کا کوئی جواز نہیں رہا. اب یہ بھی پاکستان کا بیان اس حوالے سے کیا آیا ہے سامنے. نیٹو سپلائی پر جامع معاہدے کی تیاری جاری ہے. ہلری نے معافی مانگی. دنیا جو بھی رنگ دے پرواہ نہیں، ڈرون حملے برداشت نہیں کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین ایک اور خبر ہے، 7 ماہ بعد نیٹو سپلائی کے 3 کنٹینرز افغانستان پہنچ گئے. اڈوں پر سیکیورٹی خدشات کے باعث خوف و ہراس. یعنی آج جو نوائی وقت میں خبروں کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ نیٹو سپلائی کی بحالی اس پر رد عمل کے حوالے سے. سعید آصف صاحب دیکھیں، پاکستان نے کہا ہے کہ ہلری نے معافی مانگی، سوری کے ورڈز استعمال کیے گئے. پہلے تو ہم اسی کشمکش میں سے نہیں نکل رہے، انہوں نے ہمیں ایک تذبذب میں ڈال دیا ہے. تو اب اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ اب جو اپوزیشن جو احتجاج کر رہی ہے، کیا اتنا ہی احتجاج بنتا ہے یا ایسے اسٹرانگ؟ دیکھیے آشا، آقا اور غلام میں یہی ایک ہوتا ہے
ایک کمپلیکسز جو ہے نا، اب یعنی کہ ہم خوشی سے پھولے نہیں سما رہے کہ ہیلری کی زبان سے لفظ سوری نکلا ہے ہمارے لیے، یہ کتنی اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے. اس سے میرا خیال ہے یہ جو ہماری قومی خود مختاری، قومی غیرت جس کی ہم بات کرتے ہیں، قومی حمیت کی جو بات کرتے ہیں، اس کی تو کوئی آپ کو اس میں جتنا کچھ بھی سامنے ہے اس میں کچھ نہیں. آپ دیکھیے یعنی کہ ہم تو اس کے بھی حق میں نہیں تھے جو پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ آیا اور اس میں جو سفارشات مرتب ہوئیں. ایک قومی جو ایک اس میں اتفاق رائے تھا سلالہ حملوں کے بعد، وہ تو یہی تھا کہ اب ہم امریکہ سے ڈسٹنس کریں، نکلیں اس کی جنگ سے، اور جو سپلائی بند کی ہے تو یہ پرماننٹ اب بند ہونی چاہیے تاکہ اسے سبق کچھ نہ کچھ سبق تو آئے نا. تو بہرحال پھر بھی پارلیمنٹ میں جب یہ جو پارلیمنٹ کمیٹی تھی قومی سلامتی کی، اس نے پھر سفارشات اپنی مرتب کی، وہ بھی کسی حد تک بہت ایک سیٹسفیکشن تھی اس میں، قومی جذبات کی ترجمانی اس میں ہوتی تھی کہ جو شرائط تھی وہ بہت، اگر ان پہ عمل درآمد ہو جاتا تو میرا خیال ہے امریکہ تو ویسے ہی اس راہ پہ نہ آتا پھر، جس میں 3-4 بنیادی جو شرائط تھی ڈرون اٹیکس بند کرنے کی، یہ باضابطہ معافی، تحریری باضابطہ معافی مانگنے کی، پھر یہ طے کرنے کی باضابطہ تحریری طور پر کہ آئندہ ایسا کوئی اٹیک نہیں ہوگا، کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوگا، کوئی ہماری سالمیت کے خلاف ایسی کوئی ایکشن نہیں لیا جائے، کوئی کارروائی نہیں ہوگی. تو اب دیکھیے انہوں نے کیا کیا، یعنی کہ معاملہ پارلیمنٹ میں یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں پارلیمنٹ کی بالادستی کا، لیکن اس سے بالا آپ صرف ڈیفنس ڈی سی سی میں آپ لے جاتے ہیں، ڈیفنس جو کابینہ کی آپ کی جو دفاعی کمیٹی ہے اس میں آپ فیصلہ کر لیتے ہیں نیٹو سپلائی بحال کرنے کا، اور پھر کابینہ اس کی اپروول دے دیتی ہے. تو آپ پارلیمنٹ کو آپ کیا دنیا کو میسج دے رہے ہیں اپنی پارلیمنٹ کے بارے میں، اگر آپ نے خود ہی تضحیق کا نشانہ بنا دے اپنی پارلیمنٹ کے فیصلوں کو، اس کی قراردادوں کو، تو پھر دنیا تو ظاہر ہے جو ویسے ہی ہمارے دشمن ہے، ایک یعنی کہ ایک جو کانسیپٹ ہے اس وقت طاغوتی طاقتوں کے ذہن میں ہمارے بارے میں، وہ یہی ہے کہ ہم اسلامی دنیا کی ایٹمی قوت ہے پہلی، تو اس کو ہم نیب کریں، اس کی گردن مروڑیں تو باقی جو مسلمان دنیا ہے خود ہمارے کنٹرول میں آ جائے گی. سیدہ سی صاحب نیٹو سپلائی بحال ہو گئی، اب اس میں اپوزیشن کا رول بتائیے. اپوزیشن کا بہت منافقانہ کردار ہے اس وقت. مجھے جماعت اسلامی دفاع پاکستان کونسل آپ دیکھیے انہوں نے کیا اعلان کیا نا، اسلام آباد تک مارچ کا. آپ ادھر کیوں نہیں جاتے جہاں نیٹو کنٹینر جا رہے ہیں، وہاں جا کے روکے نا. پہلا اعلان تو آپ کا یہی تھا نا کہ ہم جانے نہیں دیں گے. اس طرح عمران خان وہ گجرانوالہ میں کر رہے ہیں لا مارک. تو کیا دکھانا، کیا میسج دے رہے ہیں. اور جو ہماری بڑی اپوزیشن ہے نواز شریف صاحب، ان کی کوئی اسٹریٹجی ہی نہیں اس بارے میں. وہ بظاہر یعنی کہ نثار علی خان صاحب اسمبلی میں اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ یہ قومی غیرت کی منافی ہوا ہے، پارلیمنٹ کی کو وائلیٹ کیا ہے، سب کچھ یعنی کہ رسمی جو احتجاج ہے اس تک اکتفا کیا، وہ انہوں نے کوئی عملی جو ہے کام وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. یہ منافقت ہے میرا خیال. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی منافقت دیکھیے، وہ اس کی یعنی کہ مخالفت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی مزاحمت نہیں کریں گے، مذمت کریں گے. جی انہوں نے صاف کہہ دیا. کیا اس میں کیا طرز عمل ہے اب، یہ کیا میسج دے رہے ہیں آپ؟ ظاہر ہے اب اس سے قومی جذبات جو ہیں وہ مجروح ہو رہے ہیں. تو سر فیوچر کیا ہے پھر ہماری قیادت؟ فیوچر یہی ہے جس طرح وہ کیا اسی زہر کو تریاق سمجھ کے کر پی لیں، ناسیوں کو تو سجائی نہیں دیتا کچھ بھی. تو ٹھیک ہے، چلتا رہے گا یہ کام، سپلائی کھلتی رہے گی تو امریکہ کے مطالبات پورے ہوتے رہیں گے. ہماری خود مختاری کو چلی جاتی غلامی پر جو مورے تصدیق ہے وہ اب سخت ہو رہی ہے، سخت ہو رہی ہے، اور یہ ہمارے حکمرانوں کی مدد سے ہو رہی ہے. جی ظاہر ہے، ہمارے حکمران، سیاستدانوں، اپوزیشن سب کی مدد سے، سب اسی میں سب شریک ہیں، یعنی سب کا حصہ اس میں برابر کا ہے. اور ہمارے سیاستدان بجائے یہ کہ ملک کی خود مختاری کی پرواہ کریں کن کاموں میں پڑے ہیں. اگلی خبر اسی حوالے سے ہے اور جانیے وہ قومی اسمبلی کے اجلاس آج ہونے جا رہے ہیں، اس میں کیا کارروائی ہوگی. دوہری شہریت اور توہین عدالت کے بلز پیش کرنے کی تیاریاں، زرداری نے حکمت عملی طے کر لی. اور آئین میں اب 21ویں ترمیم ہوگی. مسلم لیگ نون دوہری شہریت بل کی مخالفت کر رہی ہے، تو جانیے مسلم لیگ نون کیسے دوہری شہریت بل کی مخالفت کر رہی ہے. دوہری شہریت توہین عدالت کے حوالے سے قانون سازی کی حمایت نہیں کریں گے، چودھری نثار یہ کہہ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اپوزیشن کا کیا کہنا ہے. ایجنڈے میں احتساب بل نہ ہونے پر مسلم لیگ نون نے بائیکاٹ کیا ہے. توہین عدالت دوہری شہریت ترمیمی بل پہلے قائمہ کمیٹی میں پیش کیے جائیں اپوزیشن. اس خبر کے حوالے سے ناظرین ضرور بات کریں گے ڈیٹیل میں ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. اور دوہری شریعت بل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی جو کہ قومی اسمبلی میں آج پیش کیا جانا ہے. اس بل کا فیوچر کیا ہوگا اور حکومت اس بل کے توسط سے چاہتی کیا ہے, یہ سعید آصف صاحب سے جانیں گے. جی سعید آصف صاحب. اس میں عائشہ مجھے تو یقین ہے, 100% یقین ہے کہ یہ بل کبھی پاس نہیں ہوگا, پارلیمنٹ میں پاس نہیں ہوگا. اچھا. کیونکہ یہ اتنا کنٹروورشل ہے, ججوں والا ایشو بھی اور دوہری شریعت والا ایشو بھی. اس میں خود مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حکومت کو اپنے اتحادیوں کے اندر سے. یہ مین ایشو تو صرف یعنی کہ جو گٹ مٹ ہے آپس میں وہ ان صرف دو کی, ایم کیو ایم کی اور پیپلز پارٹی کی, ان کے اسٹیکس ہیں, ان کے ہی لوگ زیادہ ملک سے باہر ہیں اور آگے بھی یہی طے کیے بیٹھے کہ ہم نے یہاں سے بھاگ کر باہر ہی جانا ہے نا, تو وہاں سے بھاگ کے پھر جب موقع ملتا ہے تو ادھر آ جاتا ہے حکمرانی کرنے. اس لیے یہ جو شیرینی جو بانٹنے کا ان کا ہے ایک پروگرام, تو اس میں یہ دونوں جو ہے نا ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی یہ دونوں فریق ہے, دونوں شریک کار ہیں. ایم کیو ایم کے جو قائد الطاف حسین انہوں نے بھی شہریت لی ہوئی ہے وہاں کی, برطانیہ کی. تو اس طرح پیپلز پارٹی کے اکثر لوگوں کے ممبرز کی, لیڈران کی شہریت باہر کے ملکوں کی, امریکہ کی, برطانیہ کی, تو یہ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو تحفظات ہیں ان کے ایون اتحادی جماعتوں میں کل دیکھ رہا تھا کوئی پروگرام, تو اس میں مسلم لیگ کاف کے 3 ممبر جو ہے اعلانیہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو وائلیٹ کریں گے, اس کو ووٹ نہیں دیں گے اس کے حق میں. اسی طرح جو ہے اے این پی اس کے تحفظات ہیں, وہ ووٹ نہیں کر رہی اس کو. مسلم لیگ نون ووٹ نہیں کرے گی, تو 2/3 اکثریت تو ہو ہی نہیں پائے گی اس میں. 2/3 اکثریت کے بغیر جو کوئی آئینی ترمیم ہو نہیں سکتی. تو یہ ایک پراپیگنڈا ہے. جس طرح انہوں نے ایک ایشو کھڑا کیا تھا صوبوں والا, وہ بھی پایا تکمیل کو نہ پہنچ سکا. اس طرح یہ جو ترمیم ہے یہ بھی غارت جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ آپ ایسے ایشوز اچھال کے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ صرف الجھانا چاہتے ہیں قوم کو, جو اصل معاملات ہیں ان سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. اس طرح تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب دیکھیے یہ عدلیہ کے ساتھ جس طرح یہ ٹکراؤ مول لینا چاہتے ہیں, کیا یہ شایان شان ہے ہمارے اس سسٹم کے شایان شان ہے کہ ایک آپ جمہوریت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور ساتھ اقدامات ایسے کرتے ہیں جس میں یعنی بدترین آمریت جو ہے وہ بھی شرماتی نظر آتی ہے. بالکل فرد واحد کی حکمرانی اس وقت. اور یہ جو صدر صاحب آج فرما رہے ہیں کہ تمام اداروں کو دائرہ کار میں رکھنے کا ماحول پیدا کرنے میں وقت لگے گا, تو یہ کیا میسج دے رہے ہیں آپ؟ یعنی کہ دائرہ کار میں اب پہلے آپ اپنے آپ کو, تو ایگزیکٹو تو اپنے آپ کو دائرہ کار میں رکھے نا, جو اس کی آئینی ذمہ داریاں ہیں وہ تو پوری کرے, اس سے تو تجاوز نہ کرے, کوئی مثال تو بنائے نا آپ. تو اس کے بعد دوسرے ادارے تو میرے خیال کوئی دائرہ کار سے باہر نکلتے بھی نہیں. عدلیہ جو ہے وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں جو اس کے اختیارات آئین میں دیے ہیں وہ ادا کرتے ہوئے کوشش کرتی ہے عدلیہ کے انصاف کی جو عملداری ہے وہ ہوتی ہوئی نظر بھی آئے, جو ایک کانسیپٹ ہے انصاف کا. تو وہ انہیں چپتا ہے, وہ ظاہر ہے وہ انصاف انہیں وارا نہیں کھاتا. ان کے معاملات اس میں ایجیٹیٹ ہوتے ہیں, ان کی کرپشنیں جو ہیں وہ اس انصاف کی عملداری کی زد میں آتی, تو پھر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لگام ڈالی جائے آزاد عدلیہ کو. ٹھیک ہے نا. تو اس میں میرا نہیں خیال کہ اس میں کچھ انہیں حاصل ہونا ہے. چلے سعید آصف صاحب, اس حوالے سے بات آپ نے صدر آصف علی زرداری کے بیان کو بھی پروگرام کا حصہ بنا دیا. آپ کی اجازت سے کالرز شامل کیے دیتے ہیں. 363122169 ناظرین ہمارا نمبر ہے جس پر آپ کال کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں عمیر راجہ راولپنڈی سے. السلام علیکم عمیر. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی, میری شاید آپ تک. عمیر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اپنا میسج دیجئے. ہیلو جی عمیر, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اپنا میسج دیجئے. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں جلدی سے کہ یہ جو ایک لفظ بولے جاتے ہیں گھٹیا, فراڈیا اور بے ایمان, ان کی پہچان کیا ہے, یہ کس پر سوٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ فضل الرحمان صاحب, الطاف بھائی اور اسفن یار ولی ان پر بہت سوٹ کرتے ہیں. پوری قوم اس وقت پٹرول سے, گیس سے لے کر پانی تک لائنوں میں لگی ہوئی ہے. پوری قوم کا ستیہ ناش ہو گیا ہے, ملک میں ہے کچھ نہیں. میں یہ کہتا ہوں اس کے باوجود یہ لگے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر ترمیمیں کرنے. کوئی غیرت نام کی چیز ہے؟ پھر یہ فضل الرحمان, الطاف, یہ اسفن یار ولی ان کو ووٹ دیتے ہیں اعتماد کا, اور اس کے بعد ان کی ٹی وی پہ بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کرتے ہیں حکومت کے خلاف. ان کے اندر کوئی شرم نام کی چیز ہے؟ ان کے سپورٹر کے اندر کوئی غیرت نام کی چیز ہے؟ یہ میرا سوال ہے. بہت شکریہ آپ کا عمیر, جواب ضرور لیں گے. مصطفیٰ لاہور سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم مصطفیٰ. جی وعلیکم السلام. ابھی میں غالباً آصف صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں, ان کی آواز میں پہچانتا ہوں. جی تو میرا ان کو سلام کہیں. جی وعلیکم السلام. بات یہ ہے جی, میں نے میرا اندازے میرا جو ابھی جو حالیہ یہ 1-2 دن کی سیاست پہ اندازہ ہے, یہ جو آپ کی دوہری شہریت
اور اس کے بعد یہ جو کانٹیمپٹ کے اوپر جو انہوں نے یہ سارا ڈرامہ رچانا چاہ رہے ہیں، میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ الیکشن ریگنگ کا بہت بڑا میسج ہے کہ الیکشن کو اس طرح میسیولی ریگ کرو کہ یہی اتحادی ٹولہ جو ہے بھتہ خوروں کا، ٹارگٹ کلر کا، کالا باغ کا دشمن، منافق، مفاد پرستوں کا یہ قائم دائم رہے اور ان کی حکومت مزید 5 6 7 10 سال چلے، اور عمران خان صاحب کا جو بال ہے ان کے ہاتھ میں رہے گا، نہ کوئی وکٹ گرے گی. اور یہ پرابلم ہوئی ہے پاکستان میں کہ جہاں اتحادی ٹولہ جو آپ کا غریب دشمن، کالا باغ دشمن اس قدر متحد ہے، فورٹیفائڈ ہوا ہے. عمران خان صاحب کی سیاست نے جو پہلے ایک مفاہمت کی غلط سیاست، میں سمجھتا ہوں بڑی غیر مناسب سیاست نے پاکستان کو نقصان پہنچایا. ان کی جو توڑ پھوڑ کی اپوزیشن کی سیاست نے اس سے بھی بڑا نقصان پہنچایا. اب بھی یہ متحد ہو جائیں، ان کی پہلی پرائرٹی یہ ہونی چاہیے اس اتحادی ٹولے کو توڑو، ختم کرو، اس کے بعد آپ الیکشن میں اور الائنس بنائیں، الیکشن میں آئیں، پھر وہاں آپ آ کے پھر آپس کی سیاست کریں. پہلے ملک کو بہت شکریہ، پہلے اتحاد پیدا کریں اس کے بعد الیکشن میں آئیں. لیکن یہ جو سجیسٹ کر رہے ہیں نا کہ پہلے اس کو توڑے، اس کو یہ جو ٹولہ اس وقت اقتدار میں ہے، تو یہ اب دیکھیے یہ ہم تو اس کے حق میں نہیں ہیں، اس کو کیسے توڑے. آئین میں جو طریقہ کار موجود ہے اس کے تحت ہی سارا کچھ ہو رہا ہے. اگر اس سے ہٹ کے ہم کریں گے تو وہ ماورائے آئین اقدام ہوتے ہیں جس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور وہ ہمارے ملک کے لیے کچھ سود مند بھی نہیں ہوتا. آج تک جتنے ماورائے اقدام آئین اقدامات ہوئے ہیں تو اس سے ملک کو نقصان ہی پہنچا ہے، ملک ٹوٹا بھی اسی دور میں تھا. تو ہم تو اس کی وکالت نہیں کرتے کہ کسی ایسے اقدام کے ذریعے ان کو نکالا جائے. لیکن اب دیکھیے آگے انتخابات آنے ہیں، یہ عوام کے پاس اب طاقت ہے. وہ اگر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ انہوں نے گڈس ڈیلیور نہیں کی، موجودہ حکمران ٹولے نے ملک کے لیے کوئی خدمت نہیں کی، عوام کو کچھ نہیں دیا، اندھیروں میں ڈبویا ہے ملک کو، تو وہ اب اپنے شعور کا مظاہرہ کر کے اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کو اقتدار سے باہر نکال دیں. یہ ایک آئینی پروسیس ہے، لیگل پروسیس ہے جس کے ذریعے اقتدار کی تبدیلی اور پھر اقتدار کی نئے حکمرانوں کو منتقلی کا جو پروسیس ہے وہ ایک کمپلیٹ ہوتا ہے. اس سے ہٹ کے ہم تو نہیں چاہتے کہ اس سے ہٹ کے کوئی ایسا اقدام کیا جائے. اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی جو بات ہے وہ بھی ایک آئین کا تقاضا ہے. جب یعنی کہ انتخابات کرانا ہوتے ہیں تو پھر ایک لازمی تقاضا ہوتا ہے کہ آپ ایک جو امپارشل لوگ ہیں وہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں لائیں جو انتخابات کا اہتمام کرے. تو وہ آئین میں گنجائش ہے، وہ انہوں نے خود کرنا ہے موجودہ حکمرانوں نے. یعنی کہ اپوزیشن زیادہ بہتر یہی ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ مشاورت سے کانسنسس والی ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے تو وہ انتخابات کو سپروائز کرے. اس سے ہٹ کے اس کے علاوہ کوئی مسائل ہیں، خرابیاں ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اگر گورنمنٹ اس کو کر رہی ہے، توڑ رہی ہے لا کو، تو ہم تو نہیں اس کو کر سکتے، ہم وائلیٹ نہیں کر سکتے. وہ گورنمنٹ لا کو توڑتی ہے تو اس کا طریقہ بھی ہے. عدالتیں موجود ہیں، عدالتوں میں جا ہی رہنا. اس کی غیر قانونی جو لا قانونیت ہے وہ عدالتوں میں جاتی ہے تو وہاں انصاف کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں. تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے پھر اس سے ہٹ کے دعوت دینا ان لوگوں کو جو السلام علیکم کہہ کر آتے ہیں اور پھر 10 سال تک براجمان رہتے ہیں. ان سے اوائڈ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. خواجہ انجم کراچی سے ہمارے ساتھ ٹائم پہ موجود ہے. السلام علیکم خواجہ انجم. السلام علیکم جی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے اور قاتل کا کوئی ملازم مقتول کے باپ کو فون کرے کہ سوری، کیا وہ قتل معاف کر دیا جائے گا؟ دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ سلالہ کے شہیدوں کی بات چھوڑیے، وہ جو ڈرون حملوں میں شہید ہو گئے ان کی بات کو بھی چھوڑیے، جو 13,000 فوجی امریکی جنگ لڑتے ہوئے شہادت پا گئے ان کو بھی چھوڑیے، اور جو 25,000 پاکستانی شہید ہو گئے ان کی بات بھی چھوڑیے. میں تو ان 18 کروڑ عوام کی بات کرتا ہوں جنہوں نے پاکستان کی فوج اور جنرل کیانی میں وہ خواب دیکھے تھے. آج وہ خواب چکنا چور ہو گئے، ہم یتیم ہو گئے اور ہمیں پتہ چل گیا کہ آج ہم غلام ہیں. دوسری بات میں کہتا ہوں حکمرانوں کی، آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم ہے، آپ کی قراردادوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا. آپ کہتے ہیں کہ آپ 18 کروڑ عوام کے نمائندے ہیں، تو لائیے اس نیٹو سپلائی کو 18 کروڑ عوام میں ریفرینڈم کرائیے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. خواجہ انجم بہت شکریہ آپ کا. اب علی لاہور سے ہوں گے ہمارے ساتھ. السلام علیکم علی. وعلیکم السلام. میں نے یہ کہنا ہے کہ اس ملک کے لیے یہ بندے کوئی خیر خواہ ہیں یہ لوگ
کوئی دریا جس میں پانی نہیں ہے. کسی دریا کو آپ جا کر دیکھیں, نالے سے بھی برا حال ہے. کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کو ملک کا بھی کوئی فکر ہے. کوئی نہیں, بجلی ہے نہیں. انہوں نے اپنے یہ جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سپیریئر ہیں اس ملک میں. سب سے زیادہ قانون ان کے باپ کی ملازم ہے کہ جو ان کا دل کرے یہ کرے, ان کو پوچھے ہی نہ. کوئی حال نہیں ہے. کل میں ایک اخبار میں پڑھا تھا 2000 کنٹینر کل گزرے. اگر انہوں نے $5000 پر کنٹینر لیا ہوتا تو $1 کروڑ ان کے بنتے تھے. ان لوگوں کے باپ کا مال ہے جو مرضی کرتے رہتے ہیں. یہ کچھ پوچھتے ہی نہیں ہیں, یہ سوچتے نہیں ہیں کہ لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے, روٹی نہیں ہے. یہ باہر سے قرضے مانگتے ہیں. یہ کروڑوں روپے کے جو کنٹینر جا رہے ہیں ان سے لیتے پیسے, تو آج ان کی کم از کم خرچے تو ختم ہو جاتے, وہ میٹ کر جاتے ان کے خرچے. بہت شکریہ علی لاہور سے ہمیں کال کرنے کے لیے. مسز الیاس بھی لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میں بڑی دیر سے یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کل بھی میں نے یہی بات کی تھی, شاید میری کال نہیں گئی کیونکہ فلائٹ نہیں تھی, مجھے پتہ نہیں چلا. جی جی. تو یہ کہ جب انہوں نے یہ بے نظیر انکم کا سروے کیا تھا, سروے کیا کیا تھا انہوں نے, یہی بند کرو آواز. تو یہ انہوں نے کیا کہ میں کالونی میں رہتی ہوں, ہر امیر ہیں ادھر لوگ. انہوں نے ہر گھر میں گئے, ان کا ہر ایک کا جو آئی ڈی کارڈ ہے اس کا نمبر لیا. میں نے بھی پوچھا, میں نے کہا کیوں نمبر لے رہے ہیں, یہ ضروری ہے. ہر گھر کا آئی ڈی کارڈ لیا, اس کا نام پوچھا, یہ وہ کس کا ووٹ بنا ہوا ہے, کیوں لیا, کس لیے لیا. اسی لیے کہ بعد میں ہم ہی نہیں ان پہ ٹھپے لگانے اور ہم نے آنا. اسی لیے تو اتنی ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں. بہت شکریہ آپ کا مسز الیاس. اچھا علی اور خواجہ انجم دونوں نے ایک بات کی. ہاں دیکھیے, وہ پہلے جو معزز کارلو تھے انہوں نے ایک بات کی کہ صرف سوری کہہ لینے سے قتل معاف ہو جاتے ہیں. یہاں تو سوری نہیں بھی کہا جاتا پھر بھی قتل معاف ہو جاتا, اور قاتل دندناتے لوگ لے جاتے. ریمنڈ ڈیوس کا آپ دیکھ لیجیے, اس میں جو یعنی کہ ہماری حزیمتوں کی جو داستانیں رقم ہوئی ہیں اس ایک واقعے میں, تو اس کے بعد کیا اب چلیں سوری کہہ لیا انہوں نے, یہ ان کے چہرے پہ وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے, تو وہ والی بات ہے نا. اب تو ہمارے غلاموں کی جو ہے یہی تو ایک یعنی کہ سرخوشی ہوتی ہے کہ آقا نے ایک سوری کہہ دیا. اس سے بڑی ہمارے لیے کیا سرخوشی کی بات ہے. تو جو ہماری عظمت والی بات ہے وہ تو ہے نہیں اس معاشرے میں. تو یہ بتائیے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو اشفاق پرویز کیانی سے جو ہماری امیدیں تھی وہ بھی ختم ہو گئی. یہ معاف کیجئے, اس میں سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. سب کو کی زبانوں کو جو کچھ لگا ہوا ہے, جتنی حرص جتنی ہوس ہمارے اداروں میں آ گئی ہے, اداروں کی شخصیات میں آ گئی ہے. اللہ خیر کرے, اس ملک کی سلامتی کے لیے وہ کوئی نیک شگون نہیں. اللہ آپ کی دعا بھی قبول کرے. یہیں پہ گیلپ سروے سعید آصف صاحب کیا ہے وہ بھی بتاتے چلیں ناظرین آپ کو کہ پاکستانی عوام کی اکثریت سیاستدانوں کا احتساب چاہتی ہے. 38% یعنی 38% نے سیاستدانوں, 26 پولیس, 10 فوج, 9 بیوروکریسی اور 8 عدلیہ, 6% نے میڈیا کے احتساب کو ترجیح دی. یعنی جو زیادہ ہے عوام کی تعداد وہ چاہ رہی ہے, وہ سمجھتی ہے کہ سیاستدان کرپٹ ہے. اچھا پارلیمنٹ میں دیکھیں, جعلی ڈگری کے کیس پارلیمنٹ کے پاس ہیں, دوہری شہریت کے کیس پارلیمنٹ کے پاس ہے, کرپشن کے کیسز سارے پارلیمنٹ کے پاس ہیں. یہ واقعی عوام کی نمائندہ ہے؟ اسی سوال میں اس کا جواب ہے. جتنی آپ نے گنوائی ہیں یہ باتیں, جہاں اتنی ساری قباحتیں ہیں, کیا وہ نمائندگی کا حق رکھتے ہیں عوام کی؟ کیا وہ صحیح ترجمان ہے عوام کے, صحیح نمائندہ؟ یہ پوری قوم کا تجسس ہے. وہ کہتے ہیں پھر ہم پارلیمنٹ میں کیسے پہنچے اگر ہم عوام کے نمائندہ نہیں ہیں تو؟ نہیں, یہ اگر چیٹنگ کے ذریعے, جال سازی کے ذریعے, جعلی ڈگریوں کے ذریعے آپ پہنچ جاتے ہیں تو وہ تو یعنی کہ قوم تو سیٹسفائی نہیں نا ہے. آپ اپنے آپ کو ہی سیٹسفائی کر رہے ہیں نا کہ ٹھیک ہے ہم جیسے بھی ہے دھونس دھاندلی سے ہم پہنچ گئے, اقتدار کے ایوانوں میں آ گئے, پارلیمنٹ میں آ گئے, تو اپنی منمانیاں اسی وجہ سے منمانیاں کرتے ہیں نا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو نیب ذرا پوچھ رہی ہے, فصیح بخاری صاحب بڑے اس دن تل ملا کے انہوں نے کہا نیب جیسے بنی ہے, یہ چیئرمین نیب کا تقرر جس ہستی کے اشارے پہ ہوا ہے, جس کے کہنے پہ ہوا ہے. اب چھوڑیں اس بات کو, یہ تو ایک ایسا ہے کہ آپ پنڈورا باکس کھولیں گے تو پھر اس میں سے بہت کچھ نکلے گا. تو اس نیب سے آپ کوئی توقع نہ رکھیں کہ یہ انصاف کی عملداری کے تقاضے پورے کرے گی. یہ بے لاگ احتساب جو ہے, اللہ کرے کہ کوئی وقت آئے, پوری تبدیلی ایک آئے جو ایک عوام کی آدرش ہے, خواہشیں ہیں عوام کی,
اس کے حساب سے تبدیلی اگر آ جائے تو اس کے بعد کوئی بے لاگ احتساب ہو تو شاید کوئی امید کی کوئی کرن پھوٹ پڑے. تو جو انقلاب کا نعرہ لگاتے ہیں وہ ایسا انقلاب لا سکیں گے؟ سعید آصف صاحب مختصر بتائیے. مجھے نہیں لگتا. اچھا دیکھیں انقلاب کا نعرہ کون لگا رہا ہے؟ عمران خان ہے اور الطاف بھائی ہیں. دو ہی ہے نا. جی تھوڑا حصہ نواز شریف بھی ڈالتے ہیں. نواز شریف ڈالتے ہیں حصہ، ٹھیک ہے ڈالتے ہیں. ان کا انقلاب تو آزمایا ہوا ہے نا پوری قوم نے، 3 بار آزما لیا ہے. تو الطاف بھائی کے آپ دیکھیں کیا سٹیکس ہے. یہ دوری شریعت کے ایشو پر ہی آپ دیکھ لیجیے. اور اس کے بعد جو یعنی کہ کراچی کی جو درگت بنائی انہوں نے اتحادیوں نے آپس میں مل کے، ان سے آپ کیا انقلاب کی توقع رکھیں گے؟ تو عمران خان کے ساتھ جو ارد گرد جو لوگ اکٹھے ہو گئے وہ تو ان کو ہلنے نہیں دیں گے. آگے آپ دیکھیے جوتیوں میں دال بٹے گی ان کے. ابھی ان کے جلسوں میں ابھی آج ہی کی خبر ہے وہ کوئی عمران خان صاحب تقریر ادھوری چھوڑ کے اسٹیج سے نیچے آ گئے تھے. تو ابھی ان کو یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے اپنے ورکرز کا ایک جو ہے جو دباؤ ہے وہ جو محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے اس پارٹی میں جو نہیں کنفیوژن کی بات نہیں. اس میں دیکھیے ایک یعنی کہ جو ان کی ایک پالیسی تھی، جو ایک نعرہ تھا، جو ان کا ماٹو تھا، وہ اگر انہوں نے پورا کرنا ہے تو اس معیار کے لوگ ان کی پارٹی میں ہوں. عام عوام الناس میں سے لوگ ان کی پارٹی میں آئے جو تبدیلی چاہتے ہیں تو پھر شاید یہ اپنے مشن کو آگے لے جا سکیں. لیکن جو یعنی کہ جو آزمائے ہوئے وہی مورے جو ہے پٹے ہوئے مورے، جو جاگیرداروں کے نمائندے، جو سرمایہ داروں کے نمائندے جو ان کے ساتھ چمٹ گئے، وہ تو انہیں آگے نہیں بڑھنے دیں گے. بالکل جیسے ہمارے کالر نے کہا ہے کہ بال ان کے ہاتھ میں رہے گی، وہ کوئی وکٹ نہیں گرا سکیں گے. یہی بات ہے. اچھا یعنی اقتدار ہی کی کشمکش رہے گی، اس کے علاوہ کوئی خاص کام عمران خان صاحب نہیں کر سکیں گے. یہ ہمارے کالرز کا پوائنٹ آف ویو تھا. اور سعید آصف صاحب سے آپ نے تجزیہ جانا اس حوالے سے آپ تجزیہ جانیں گے. سعید آصف صاحب کا مزید جو ایشوز ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کرتے پروگرام میں. کالم میں کس نے کیا لکھا؟ اور ناظرین کالم میں انتخاب ہے آج فکر و خیال کا، جو کہ لکھتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، اور نیٹو سپلائی کی بحالی مضمرات پر انہوں نے لکھا ہے. اب اس کالم کو آپ ڈیٹیل میں پڑھیے گا، آپ کو اس میں بہت سے اسپیکٹس ایسے ملیں گے جو سپلائی کی بحالی کے حوالے سے ہیں، لیکن جو سوالات اس میں کچھ اٹھائے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے دیتے ہیں. اب قوم یہ پوچھنے میں تو حق و جانب ہے کہ کیا مشترکہ پارلیمنٹ کی قرارداد کے سارے نکات پر عمل ہوگا؟ کیا ڈرون حملے اب نہیں ہوں گے؟ کیا امریکہ نے پاکستانی قیادت کو اس خطے میں اپنی اینڈ گیم کے خد و خال سے آگاہ کر دیا ہے؟ اس کے علاوہ یہ لکھتے ہیں کہ کیا ہم نے امریکہ سے یہ پوچھا ہے کہ سلالہ کے بعد بھی ہماری سرزمین پر افغانستان سے ہونے والے زمینی حملوں کے پیچھے انٹیلیجنس، ٹریننگ، اسلحہ، گولہ بارود، کمیونیکیشن اور لاجسٹک دینے والے کون ہیں، اور وہاں سے حملہ کرنے والوں کو کب پاکستان کے حوالے کیا جائے گا؟ یہ سب کوشچنز جو ہیں وہ تمام پاکستانی عوام کے ذہنوں میں ہیں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جنرل صاحب آپ نے جو کوشچنز پوچھے ہیں، اگر کوئی حب الوطن ہو تو اس کے ذہن میں تو یہ یقیناً سوال اٹھتے ہیں، لیکن جواب کہاں سے آئے گا اور کیا آئے گا؟ دیکھیں یہی ہمارا ایک مہمہ ہے نا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قومی سطح کے اوپر ہماری ملک میں جمہوریت ہے، ایک پارلیمنٹ ہے، منتخب قیادت ہے، لیکن سسٹم میں فلاح یہ ہے کہ ایم این ایز، ایم پی ایز تو موجود ہیں، لیکن پریزیڈنٹ کی جو اپنی ریٹنگ ہے قوم کی حساب سے وہ 12-14% ہے، اور جو ایگزیکٹو ہے ان سے بھی کم ہے. سو یہ نمائندہ تو ہے نہیں. تو اگر یہ لوگ فیصلہ کر رہے ہیں تو قوم یہی سوچتی ہے کہ دیکھیں آپ کو ٹرانزٹ ٹریڈ بحال کرنا یا نہ کرنا، معافی لینا یا نہ لینا، یہ چھوٹے ایشوز ہیں. بڑا ایشو یہی ہے کہ کیا انڈیا امریکہ کا مائنڈ سیٹ ہم نے چینج کیا ہے؟ کیا ابھی وہ ہمیں دہشت گرد نہیں کہیں گے؟ کیا ہمیں ان دی لانگ رن پاکستان کو اپنے مفادات کے تحفظ کی انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے؟ پوسٹ امریکہ افغانستان میں کیا ہوگا؟ تو ان سوالات کے اگر جواب بات نہیں ہیں اور انہوں نے کچھ نہیں کیا، جیسے کل پرسوں نربانی خر کو ہم سن رہے تھے، تو وہ تو ایسی بات چیت ان کی ہو رہی تھی جیسے سینئر اسٹوڈنٹ کسی یونیورسٹی کی بات چیت ہو. آبویسلی تجربے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی دور رس امپلیکیشنز کیا ہوں گی. تو اگر اوپر پرائم منسٹر راجہ صاحب ہیں اور نیچے نربانی خر ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. پھر ہمیں قوم تو اس لیے تلملا رہی ہے نا کہ آپ ہمیں یہ چیزیں باہر لے کے دکھائیں. انڈیا کی انوالومنٹ، انڈیا کی سرزمین پہ جا کے امریکن لیڈرشپ کہتی رہی ہے کہ ہم انہانسڈ رول دیں گے انڈیا کو افغانستان کے اندر، ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہے، ہم دوبارہ بھی سب کچھ کریں گے. تو اس کا جواب حکومت کو دینا ہے عوام کے سامنے.
اچھا، سلالہ چیک پوسٹ پر حملے کے بعد نیٹو سپلائی بند کی گئی، اب بحال کر دی گئی، تو جنرل صاحب جو امریکہ بات کرتا ہے کہ اسے ٹرسٹ نہیں رہا پاکستان پر، وہ اعتماد دوبارہ سے بحال ہو جائے گا پاکستان کے اسٹیپ کے بعد؟ دیکھیں نا، یہی تو ایک $1 ملین کوشچن ہے. آپ دیکھیں کہ آج تک ہم پاکستان نے ہر طرح کی قربانی دی، جانی، مالی، اکانومی کی، ڈیفنس فورسز ٹوٹل ویئر آؤٹ ہو رہی ہیں. ویسٹرن بارڈر پہ 150,000 لوگ جو پڑے ہیں، وہ تو امریکن تو جو ہیں وہ تو اپنی ایئر کنڈیشنڈ ان کے اندر ہیں، بیسوں کے اندر ہیں. انہوں نے تو بارڈر پوسٹ بھی مین کی، ہماری تو 800 بارڈر پوسٹ بھی مینڈ ہے. لوگوں کے اوپر پریشر ہیں، تو ہماری یہ کب ڈس انگیجمنٹ ہوگی؟ اور کیا اس کے باوجود ہمیں جو امریکہ ہے وہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر ایز اے بلیک شیپ پیش کرے گا؟ تو اگر یہی فنڈامنٹل کوشچن ہے، یعنی مائنڈ سیٹ کو کیا آپ امریکہ کے چینج کر سکے؟ نہیں کر سکے تو پھر آپ نے یہ بند، اگر آپ نے اتنی طاقت نہیں تھی تو بند نہیں کرتے. اگر بند کی ہے تو پھر کسی حساب سے اس کو کھولتے. نہ بند کرتے وقت آپ نے سوچا، نہ کھولتے وقت آپ نے سوچا، تو پھر لوگ تو آپ بجانا میں نا آج کوریڈورز آف پاور میں تو آپ سے ہی لوگ پوچھیں گے. سری لنکا یا مالدیپ کے صدر سے تو ہم جا کے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ ہماری قسمت کا فیصلہ کیسے کر رہے ہیں. بالکل بالکل، بہت شکریہ آپ کا جنرل صاحب. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، ہماری قسمت کے فیصلے ہم کسی اور سے جا کے پوچھنے میں حق بجانب نہیں ہیں. لکھتے ہیں اپنے کالم کے آخر میں کہ قارئین، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ملکی معاملات جتنے گھمبیر ہیں، ملک کی قیادت سیاسی بصیرت کے اتنے ہی بڑے قحط سے دو چار ہے. بڑھیں گے پروگرام میں اداریے کی جانب. ناظرین، اداریے میں آج جو مختلف موضوعات ہیں ان میں سے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے ہم نے کہ بھارت سے مذاکرات مزید وقت کا ضیاع. سعید آصف صاحب سے اس حوالے سے بات بھی ہوئی. لکھا ہے آج اداریے میں کہ پاکستان کی جانب سے ایک بار پھر ممبئی حملوں کی مشترکہ تحقیقات کی پیشکش کی گئی ہے، اور اس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری خارجہ نے یہ پیشکش کی تھی. تو بات مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کی جانی تھی، اور سعید آصف صاحب نے یہ بات کہی کہ سمجھ نہیں آتا کہ ایجنڈا پاکستان کی جانب سے کیا ہوتا ہے، کس ایشو پر یہ مل کر بیٹھتے ہیں، جبکہ آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمانا نہیں چاہیے. حکمران مسئلہ کشمیر کو اجاگر کریں اور سب سے پہلے بھارت سے مذاکرات اسی 64 سالہ مسئلے پر ہوں. جی سعید آصف صاحب. بالکل، پہلے بھی اسی بات پہ ڈسکس کیا ہے. تو میرا تو یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمارا ایک ہی ایشو ہے جس پر ہم نے بات کرنی ہے انڈیا کے ساتھ، اور وہ ہے کشمیر کا ایشو. یہی ایشو ریلیٹڈ ہے ہمارے پانی کے ایشو کے ساتھ. پانی ہمارا کشمیر کے راستے سے ادھر آتا ہے. انڈیا کی تو یہ پوری کوشش ہے نا، کشمیر پر قبضہ اس نے اسی نیت سے کیا ہے کہ اس کی وجہ سے جو پاکستان کا پانی ہے اس پر بھی ہمارا قبضہ تسلط ہو جائے گا، اور وہ کیا ہوا ہے. اس نے جتنے ڈیم بنائے اس نے کوئی 150 کے قریب ڈیم بنا لیے. اچھا، یہاں پر سعید آصف صاحب ایک بات یہ بتائیے گا کہ جو تیسرے فریق کی ثالثی بھارت کبھی ایکسیپٹ کرنے پر تیار نہیں ہوتا، دونوں جب بھی مل کے بیٹھے ہیں مسئلے کا حل نہیں نکلا. آپ سمجھتے ہیں تیسرا فریق مسئلہ حل کر سکے گا؟ کوئی تیسرا فریق ہمارے لیے مخلص نہیں ہوگا، اس کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. امریکہ جو ہے اس نے کوشش کی ہے نا تیسرا فریق بننے کی، تو وہ سارا وزن ڈالتا ہے انڈیا کے پلڑے میں. اس سے ہمیں کیا حاصل ہونا ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ مسئلہ جو میں نے عرض کیا نا پہلے کہ یہ مسئلہ صرف بزور طاقت ہی حل ہوگا، اس کے سوا اس کا کوئی حل موجود نہیں ہے. ہمیں صرف اس حل پر کنسنٹریٹ کر کے اپنے آپ کو، اپنے دفاع کو بھی مضبوط بنانا چاہیے، اور اس قابل بنانا چاہیے کہ ہم جو غصب شدہ ہمارا حصہ ہے کشمیر جو ہے وہ ہم بزور طاقت دشمن سے حاصل کر سکیں. اچھا، ایک سمتاز کا معاہدہ موجود ہے سعید آصف صاحب، پانی کے حوالے سے کشمیر کمیٹی کشمیر کے ایشو کے حوالے سے قائم کی گئی ہے. یہ دونوں جو ادارے ہیں یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے گا کہ پھر اگر سیاست ہماری جو ہے وہ نا بلد ہے ان معاملات کو حل کرنے کے حوالے سے، تو پھر سٹانس آپ طاقت کی بات کر رہے ہیں، طاقت جاتی ہے تھوڑا سا اس طرف ملٹری ایشوز کی طرف جاتی ہے، تو پھر سلوشن کہاں سے آئے گا؟ ہم اپنے دریاؤں کو دیکھتے ہیں خشک ہو رہے ہیں، ہمارے جو وسائل ہیں قدرتی وسائل وہ سب ضائع ہو رہے ہیں. حکمرانوں کو تو اس سے کوئی سروکار نہیں نظر آ رہا. دیکھیے عائشہ، بات یہ ہے کہ جس دشمن نے ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانے کا طے کیا ہوا ہے اس نے تو باز نہیں آنا نا. تو اگر ہم نے مرنا ہی ہے تو پھر عزت کے ساتھ تو مرے، غیرت اور عزت. ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے، پھر اگر وہ چاہتا ہے، وہ ہمیں مارنا چاہتا ہے، تو ہم پھر آخری چارہ کار ہمارے پاس جو ایٹم بم کس لیے ہم نے بنایا ہے؟ شو کیس میں سجانے کے لیے بنایا ہے، کوئی کھلونا تو نہیں ہے ہمارے لیے. ہم نے اسے استعمال کرنے کے لیے بنایا ہے، دشمن کو سبق سکھانے کے لیے اسے بنایا ہے. تو یہ ایک ڈیٹرنٹ جو ہے نا ہمارے پاس ایٹم بم کا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وجہ سے ہی انڈیا جو اب تک جرت نہیں کر پایا. جب ایٹمی دھماکے ہوئے تھے
یہ نواز شریف صاحب کے دور میں. اس سے پہلے تو وہ بہت یعنی کہ اس کے ذہن میں تھا کہ اب ہم نے یعنی کہ باقی بندہ جو پاکستان ہے اس کو بھی ہم نے ہڑپ کر لینا ہے اب. لیکن جب ایٹمی دھماکے ہو گئے اس کے بعد وہ عزائم اس کے موجود ہیں لیکن ہمت وہ نہیں ہے. بنیا ہندو ہے, کمزور بزدل ہوتا ہے, ایمان کی طاقت تو نہیں ہے. جی ایمان کی طاقت نہیں ہوتی, تو ظاہر ہے وہ دیکھ کے جو ہماری ایٹمی قوت کو وہ پھر اپنے عزائم سے باز رہتا ہے. تو اس میں بات وہی ہے کہ جو ایشو سیٹل ہونا ہے مذاکرات کی میز پر کبھی یہ سیٹل نہیں ہونا. کسی تیسرے فریق نے ہمیں آ کے سہارا نہیں دینا, وہ تو ہمیں مارنے کے لیے ان کا اتحاد ہے. تو یہی ہے, میں تو پھر یہی کہوں گا, یہی حکمرانوں سے عسکری قیادتوں سے یہی عرض کروں گا کہ جو اس کا اصل حل ہے آپ اس حل پر ہی اپنی توجہ مرکوز رکھیں. یہی فائنل اور الٹیمیٹ حل ہے. بہت شکریہ آپ کا سعید آصف صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, آپ کے تجزیہ جان کے. ناظرین کالرز کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں کال کی اور جنہوں نے ہمارا پروگرام دیکھا, ان کا بھی بہت شکریہ. آخر میں آپ سے درخواست کریں گے کہ اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں ملک پاکستان کو اور عالم اسلام کو یاد رکھیے. اللہ نے کے بان.